नाज़रीन, लेबनान के हवाले से मैसिव डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं और लेबनान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो तेहरान पहुंचे हैं और ईरान की लीडरशिप के साथ उनकी मुलाकातें इस वक्त जारी हैं और साथ ही लेबनान के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेशन है वो भी कॉल कर लिया गया है और साथ ही इजराइल जो है वो ऐसा लग रहा है फेल हो गया है अमेरिका को F-35 जो डील होने जा रही है सऊदी अरेबिया से उस डील को रोकने में जो है वो नाकाम हो गया है, ऐसा लग रहा है। और अब इजराइल ये चाहता है कि अगर ये डील होने ही जा रही है तो फिर कम से कम इसको कंडीशन किया जाए नॉर्मलाइजेशन के साथ कि सऊदी अरेबिया जो है वो नॉर्मलाइजेशन करे इजराइल के साथ, फिर ये जेट्स जो है उनको दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ इजराइल कुछ और कंडीशंस भी शामिल करवाना चाहता है कि ये जेट्स जो है वो कहां पर डिप्लॉय होंगे और इसमें पाकिस्तान का क्या मामला है वो भी आपके साथ जो है शेयर करेंगे। इसी दरमियान जो प्रेसिडेंट मडोरो हैं वेनेजुएला के, उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनी कॉज के साथ खड़े हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी और जब तक फलस्तीनी रियासत बन नहीं जाती ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि फलस्तीनी रियासत की जो स्ट्रगल है ये एक ग्लोबल स्ट्रगल है, ये सिर्फ फलस्तीनियों की नहीं है, ये हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है कि कैसी ताकत के साथ लड़ा जाए और इसके जो असरात है वो पूरी ह्यूमैनिटी पर आएंगे। तो इसलिए ये ग्लोबल स्ट्रगल है, प्रेसिडेंट मडोरो की जानिब से ये कहा गया है। गजा के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल का अहम तरीन सेशन होने जा रहा है जिसमें वोटिंग होने जा रही है, लेकिन इसमें क्या एक्सप्लॉयटेटिव चीजें हैं और कैसे गजा को दो हिस्सों में डिवाइड करने की जो कोशिश की जा रही है। और साथ अमेरिका ने खबरदार किया कि अगर ये पास ना हुई तो फिर हम जंग छेड़ देंगे। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। इसी दरमियान मैक्सिको के अंदर जो है वो अचानक वायलेंट जो प्रोटेस्ट हैं वो शुरू हो गए हैं और मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रही हैं कि ये फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट हैं जो वहां पर हुए हैं। अब देखिए, लैटिन अमेरिका में जो भी होगा वो नॉर्मल और नेचुरल नहीं होगा, यानी देखिए हमेशा से जो इश्यूज होते हैं वो तो वहां पर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हवा दी जाती है। तो लैटिन अमेरिका में जो भी होगा वो नेचुरल नहीं होगा और नॉर्मल नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं फौरन मुदाखलत जो है वो जरूर शामिल होगी। तो लैटिन अमेरिका में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कहीं तख्ते उलट सकते हैं, कहीं मुजाहरे हो सकते हैं, कहीं पर जंगें छेड़ी जा सकती हैं, बराह रास्त मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो हो सकती हैं, कहीं पर फौजी बगावतें करवाई जा सकती हैं। तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, साउथ अमेरिका एज अ होल रीजन जो है वो एक बड़े टर्माइल से गुजरने जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो MBS का विजिट है व्हाइट हाउस का, उसकी बड़ी गैर मामूली अहमियत और सब जब उसके ऊपर नजरें रखे हुए हैं। बड़ा ग्रैंड लेवल का जो रिसेप्शन है वो ट्रंप प्रिपेयर कर रहे हैं MBS के लिए और जाहिर है कि एक तरफ तो ट्रंप जो है वो इम्प्रेस हैं, यानी MBS से इम्प्रेस हैं ट्रंप, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स भी लेनी है। और फिर देखिए ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा जो अमेरिका की फाइट है अगेंस्ट चाइना। तो ये जो ममालिक हैं इनका हमेशा कोल्ड वॉर के अंदर बहुत अहम तरीन किरदार होता है। तो कई पर्सपेक्टिव हैं, एक ग्रैंड रिसेप्शन जो है वो MBS के लिए वहां पर तैयार की जा रही है। तो इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अमेरिका को रोकने में तो फेल हो गया है, अब इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है। तो अब इजराइल ये चाहता है कि फिर कम से कम इसको नॉर्मलाइजेशन के साथ कंडीशन किया जाए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो बाकी भी कर चुके हैं, उनको भी जेट्स तो नहीं मिले हैं, और अगर सऊदी अरेबिया को देने हैं तो कम से कम फिर नॉर्मलाइजेशन तो मनवा ली जाए, इसको इस चीज के साथ जो कंडीशन किया जाए। इजराइल अर्ज ट्रंप को बरह रास्त, अब इजराइल ये कह रहा है, नेतन्याहू कह रहा होगा, इजरायली लॉबी कह रही होगी, टू लेवरेज F-35 सेल फॉर सऊदी नॉर्मलाइजेशन। इजराइल कंडीशनिंग इट्स अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब अप्रूव यूनाइटेड स्टेट ने करना है, कंडीशन इजराइल लगा रहा है। अंदाजा करें कि वो F-35 जेट सऊदी अरेबिया को सेल करते हुए इस डील को लिंक करें कि एग्रीमेंट जो है फुली नॉर्मलाइज किए जाएंगे रिलेशंस विद इजराइल, और अगर ये कंडीशन नहीं किया जाता दैट वुड बी मिस्टेक एंड कॉज हार्म। ये अब इजराइल कह रहा है कि अगर ये ना किया तो बड़ी गलती होगी अमेरिका की कि अगर उसने इस डील को कंडीशन ना किया। और इसके साथ इजराइल को एक और कंसर्न है इजराइल के बकौल, और वो ये है कि जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया के जो एक बॉर्डर है, अगर आप वो सिनाई की तरफ जाएं तो वहां जो सऊदीया का बॉर्डर है वो बहुत करीब है इजराइल के। तो ये उनको ज्यादा परेशानी है कि एक ऐसे मुल्क को फाइटर जेट से मिलने जा रहे हैं
جن کی فلائٹ کا ڈفرنس صرف چند منٹ ہے. یعنی اگر یہاں سے جہاز اڑیں گے تو اسرائیل کو موقع بھی نہیں ملے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا, صرف 2-4 منٹ لگیں گے. دا بگیسٹ کنسرن از کہ سعودی عربیہ کی جو جیوگرافیکل پروکسیمیٹی ہے ٹو اسرائیل, کہ وہ بہت زیادہ کلوز ہے. دا ڈسٹینس بٹوین سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل از میٹر آف منٹس, 2-4-5 منٹ لگیں گے بس. دیٹ اسرائیل ول ریکویسٹ, ایک اور کنڈیشن اب وہ رکھوانے جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے جو جیٹس ہیں جو ملیں گے یہ اس ریجن میں ڈپلائے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ادھر جو بیسز ہیں وہاں پر ڈپلائے نہیں ہوں گے, یعنی ریاض اور اس سائڈ پر ڈپلائے ہوں گے, ادھر اوپر والے سائڈ کے بجائے وہ ڈپلائے نہیں ہوں گے اسرائیلی بارڈرز کے قریب. تو اب فائٹر جیٹس امریکہ نے دینے ہیں, کنڈیشنز اسرائیل ایڈ کر رہا ہے. اور دیکھیے جو نیوم سٹی بن رہا ہے وہ تو اسی طرح بن رہا ہے, تو سعودی عربیہ کیوں نہیں وہاں پر ڈپلائے کرے گا. اس وقت تو سب سے زیادہ جو حساس نوعیت کا سعودی عربیہ کا پروجیکٹ ہے جس پر اس کی فیوچر اکانومی ٹکی ہوئی ہے اور ویژن 2030 کا سب سے امپورٹنٹ ترین پروجیکٹ ہے, وہ تو نیوم سٹی ہے. تو نیوم سٹی کے لیے تو سب سے زیادہ ڈیفنس تیار کیا جا رہا ہے, تو وہاں پر وہ کیوں نہیں ڈپلائے کریں گے. اور اسرائیل کیا یہ کنڈیشنز منوا سکے گا؟ نارملائزیشن تو نہیں منوا سکے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کوئی ایسا راضی نامہ کرے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے فیوچر میں یہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ ان ریسنٹ ٹائم کہ ہم نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. تو وہ کنڈیشن کر رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کے ساتھ ہمارا کنڈیشن ہے نارملائزیشن. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے ہاں فیوچر میں حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم کر لیں گے, لیکن اس وقت کسی کے پاس یہ سپیس نہیں ہے کہ وہ نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ کرے, خاص کر سعودی عربیہ, کیونکہ سعودی عربیہ جسٹ ناٹ اے کنٹری, وہ ایک لیڈرشپ کا رول ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے صرف اپنے ڈومیسٹک معاملات کو نہیں دیکھنا ہے, جو اس کا لیڈرشپ کا رول ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, تو اس کے پاس سپیس نہیں ہے. اچھا, اب اسی درمیان ایک اور انٹرسٹنگ پہلو ہے, اس کو ایران اور پاکستان کے لینس سے بھی دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا نیٹو لائک ایگریمنٹ ہے کہ اگر اٹیک ہوگا تو وہ ڈیفینڈ کرے گا پاکستان. تو کوئی بھی ملک دوسرے ملک کو تب تک ڈیفینڈ نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے اکوپمنٹ سے واقف نہیں ہے, اس کو چلانا نہیں جانتا, اس کی بیسز سے واقف نہیں ہے, اس کے کمانڈ سٹرکچر سے واقف نہیں ہے, اس کے انفراسٹرکچر سے واقف نہیں ہے. تو بھائی یہ جو اکوپمنٹس ہیں اگر یہ پاکستانی پائلٹس کو چلانے نہیں آئیں گے تو وہ ڈیفینڈ کیسے کریں گے, ان کو یوز کیسے کریں گے, تو کیا ان تک پاکستان کی ایکسیس ہوگی, یہ ایک اہم سوال رہے گا. اور اس کو ذرا ایران کے لینس سے بھی دیکھیے. دیکھیے امریکہ اور گلف اور ان کا سارا پروجیکٹ تو یہ ہے یا ان کا ڈاکٹرائن تو یہ ہے کہ ان کو خطرہ ایران سے ہے, یعنی گلف اس کی پالیسی ہمیشہ پچھلی دہائیوں سے یہ ہے کہ ان کو اسرائیل سے خطرہ نہیں ہے بلکہ ایران سے خطرہ ہے. تو ایران تو اپنے ایئر ڈیفنس کو بھی ماڈرنائز کر رہا ہے, اس کے میزائل کی طاقت بھی سامنے ہے اور اس کو Su-35 بھی مل سکتے ہیں. تو پھر یہ گلف کنٹریز جو ہے وہ امریکہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایران سے ہماری حفاظت کرنی ہے تو ایران کے پاس تو ماڈرن جیٹس آ رہے ہیں, تو پھر ہمیں بھی اس کے مقابلے میں ملنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو سو کالڈ ڈاکٹرائن ہے, تو اور ویسے بھی گلف تو ان ریالٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایران سے خطرہ, اسرائیل سے خطرہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کے اپروچ تھوڑی بہت چینج ہونا شروع ہوئی ہوگی, لیکن بہرحال وہ بنیادی پالیسی تو موجود ہے. تو اگر ایران ایئر ڈیفنس میں طاقتور ہو رہا ہے تو پھر یہ ملک بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی ایڈوانس جیٹس چاہیے اور آپ نے ہماری ذمہ داری لی ہوئی ہے تو اب ہمیں دیں. جب رشیا اور چائنا ایران کو دے رہے ہیں تو آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے. اور سعودی عربیہ یہ بھی کہے گا کہ بھائی ہم نے تو چائنا کے جیٹس ٹھکرائے ہیں, وہ J-35 ہمیں آفر کر رہے ہیں, تو آپ نہیں دیں گے تو پھر ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی کھلے ہوئے ہیں. دیکھیے بائیڈن دور میں بڑا سٹانس لیا تھا سعودی عربیہ نے, ٹھیک ہے نا. بائیڈن دور میں یعنی انہوں نے بڑے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور سعودی عربیہ نے جا کر چائنا سے اکوپمنٹس جب وہ خریدنا شروع کر دیے تھے, اور اس کے بعد سے لے کر دونوں میں تعلقات بڑھے ہیں اور جوائنٹ پروجیکٹس بھی دونوں کے درمیان آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اب اسی درمیان جو لیبنان کی صورتحال ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر ہے فرام پریویس ویکس, کیونکہ اسرائیل کے حملے نہ صرف جاری ہیں بلکہ وہ ایسکلیٹ ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف سے امریکہ کا بڑھتا ہوا پریشر ہے جس میں وہ مسلسل الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ حزب اللہ کو ڈسارم نہ کیا تو جنگ لانچ کر دیں گے, فائنینشل ریسٹرکشن جو وہ لگا رہے ہیں. تو امریکہ کا بڑھتا ہوا پریشر اور اسرائیل کے ایسکلیٹ ہوتے ہوئے حملے, تو اس لیے وہاں پر صورتحال پچھلے کچھ ہفتوں سے بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں نبی بیری جو ہے انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے کہا کہ لیبنان کا یونائٹڈ سٹانس نہیں ہے اسرائیل کے خلاف.
یعنی وہ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، چونکہ گورنمنٹ ہی ہے اس وقت جس کا جو الٹا حزب اللہ کے خلاف سٹانس لی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لیبنان کا ایک یونائٹڈ سٹانس نہ لینا ہے اسرائیل کے خلاف، یہی وہ چیز ہے کہ اسرائیل زیادہ بدماش بن رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کب اسرائیل نے ایک بھی سنگل کلوز جو ہے اس کی پاسداری کی ہو، ایگریمنٹ کی، سیز فائر ایگریمنٹ، ایک بھی کلوز ایسی نہیں ہے جس کی اسرائیل نے جب وہ پاسداری کی ہو. اور اس سے اگر کچھ سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ اسرائیل ان نیچر ہی اگریسو ہے، کسی ایک واقعے میں وہ زیادتی نہیں کر رہا، بلکہ اس کی نیچر کے اندر ہی یہ زیادتی اور ظلم جو وہ شامل ہے. تو لیبنان کا جو کرائسس ہے یہ اس لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ یہاں ہمارے ہاں وہ رحم کے طلبگار ہیں کہ وہاں سے کوئی مرسی ان کے پر ہوگی، ان پر کوئی رحم نہیں کھایا جائے گا، یعنی اسرائیل ان پر کوئی رحم نہیں کھائے گا. اور انٹرنل ڈسپیوٹ جو ہر ایشو کے اوپر آ رہا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ ہمارا کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ بہت سخت تنقید ہے پریزیڈنٹ کے اوپر اور پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ فار 11 months ریزسٹنس نے ایک بھی گولی نہیں چلائی. 11 مہینے ہو چکے ہیں ریزسٹنس کی جانب سے ایک بھی گولی نہیں چلی، اینڈ ابھی بھی قصوروار ریزسٹنس ہے. لیبنان نے اپنی جو اوبلیگیشنز ہیں سیز فائر سے ریلیٹڈ وہ پوری کی ہیں، اسرائیل نے ایک بھی پوری نہیں کی. اور انہوں نے کہا کہ لیبنان کو کوئی نجات حاصل نہیں ہوگی اور ہمارے لیے کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم متحد ہو جائیں. تو یعنی یہ بڑی کمپلیکس اور ڈینجرس کرائسس ہے. یعنی ریزسٹنس ایک طرف ہے، ساتھ نبی بیری کا سٹانس ہے، دوسری طرف پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور گورنمنٹ ہے جس کو مڈل ایسٹ کے کچھ ملک پیچھے ہیں کہ بھائی حزب اللہ کو ڈسارم کرو، ساتھ امریکہ اور اسرائیل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا یعنی نبی بیری جب وہ کھل کر سٹانس لے رہے ہیں تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پر کچھ لوگ بزدلی دکھا رہے ہیں یہی وہ چیز ہے کہ اسرائیل یہاں پر دندناتا پھر رہا ہے. اب نبی بیری کے جو ایک خاص ایڈوائزر ہیں اور ممبر پارلیمنٹرین ہیں وہ اس وقت تہران پہنچ گئے ہیں، اور تہران میں ابھی علی لہریجانی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اور بھی ملاقاتیں ان کی ہوں گی. علی لہریجانی میٹس ود لیبنیز ایم پی علی حسن خلیل ان تہران، جس کے اندر جو ہے وہ ریجنل ڈیولپمنٹس ڈسکس کی گئی ہیں، خاص طور پر جو اسرائیل کا بیہیویئر اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے حملے ہیں صدرن لیبنان میں، جو ریپیٹڈ وائلیشنز آف دا سیز فائر ایگریمنٹ. تو وہ سارا ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ بھائی صورتحال بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ رہی ہے اور کیا حزب اللہ رسپونڈ کرنے جا رہی ہے نہیں کرنے جا رہی. یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہو رہی ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ تو اب کرنا ہے. یو ایس پرووائڈز اسرائیل ود پولیٹیکل کور، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو جو بھی وہ کر رہا ہے اس کو کور پرووائڈ کر رہا ہے. اور جوزف آن جو اس وقت امریکہ کے پریشر میں اور گلف کنٹریز کے پریشر میں حزب اللہ کو ڈسارم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں اور آئسولیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ عرب اسٹریٹ بھی ریزسٹنس کے ساتھ کھڑی ہے. تو اب انہوں نے ہنگامی طور پر کہا ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل کا سیشن ہونا چاہیے. جو اسرائیل اگریشن کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر اسرائیل نے جو ایک وال بنانا شروع کر دی ہے، ایک پرماننٹ آکوپیشن اس نے شروع کر دی ہے، ایک باقاعدہ وہ وال بنا رہا ہے، یعنی نئے بارڈرز وہ ڈکلیئر کر رہا ہے. تو اس پر سیکورٹی کاؤنسل کا ارجنٹ سیشن جو ہونا چاہیے. کوئی سیکورٹی کاؤنسل کا سیشن اور جیسے نبی بیری نے کہا کوئی رحم کی بھیک کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ جیسے لیبنان نے پہلے مزاحمت کی اور اسرائیل کے منصوبوں کا ناکام بنایا، اور اس وقت بھی ایک یونائٹڈ سٹانس کی ضرورت ہے. اس میں لیبنیز گورنمنٹ بھی ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اور وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور اسرائیل کے ساتھ اسی انداز میں کنفرنٹ کرے جو زبان اسرائیل سمجھتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور ایران کی جو گورنمنٹ کی سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ ٹاکس آر میننگ لیس انڈر کوئرین، کہ ویسٹ کے ساتھ جو ہماری ٹاکس ہیں وہ بالکل میننگ لیس ہیں کیونکہ وہ سیریس اس حوالے سے ہیں ہی نہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نیا اگریشن ایران پر اس کا جواب بڑا ہارشر ہوگا، رسپانس بڑا ہارشر آئے گا. ایران کی گورنمنٹ سپوکس پرسن جو کہ ایک خاتون ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اچھا، ایران کے فارن منسٹر نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ اصل میں یہ پیس تھرو اسٹرینتھ نہیں ہے بلکہ یہ ہیجمنی تھرو اسٹرینتھ ہے. یہ جو بھی پروجیکٹ ریجن میں چل رہا ہے یہ اسرائیل کی اور امریکن ہیجمنی قائم کرنا ہے مقصد. اور انہوں نے دوسری بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ ملٹرائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر ملک جو وہ اسلحہ اٹھا رہا ہے، ہر ملک جو وہ ویپن پروڈکشن کر رہا ہے یا دوسروں سے اسلحہ خرید رہا ہے. جو ویلفیئر
دنیا کی ماڈل ویلفیئر سٹیٹس ہیں وہ بھی اب سوشل پروگرام سے پیسہ نکال کر ویپن انڈسٹریز لگا رہی ہیں، تو دنیا ملٹرائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیو پولیٹیکل ڈس انٹیگریشن ہوگی، یعنی اختلافات جھگڑے یہ بڑھیں گے، یعنی ایک اتحاد جو ہوتا ہے نا بھئی مل جل کر سب رہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ڈس انٹیگریشن جو وہ زیادہ ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس وقت ریجن کے اندر ہو رہا ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی جو ایروگنٹ پریکٹسز ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے، اور یہ اس کا عکس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا ایروگنٹ بیہیویئر جس میں وہ کوئی میننگ فل مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے جو سارے ڈیلیوژنز ہیں ان کو توڑا ہے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے کہ وہ آئیں گے اور ایران کو جو کرش کر دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل لا کو ان ملکوں کی جانب سے، ان پاورز کی جانب سے توڑا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو گارنٹر کہتے ہیں انٹرنیشنل لا کا۔ یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل لا، اصل میں یہ جو انٹرنیشنل لا ہے نا، دیکھیے دنیا کا ایک نظام ہے نا، عالمی سطح پر انسٹیٹیوشنز ہیں، بات چیت ہے، معاملات چل رہے ہیں، تو اگر یہ انٹرنیشنل لا مکمل بریک کر دیا جائے جیسا کہ اس وقت آلموسٹ کر دیا گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں انارکی پھیل جائے گی۔ تو مطلب ورلڈ وار میں یہی تھا نا کہ کوئی ضابطہ رسول نہیں تھا، مطلب قومیں ایک دوسرے کے خلاف اپنی فل ریسورسز اور مطلب اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے کرائمز اس میں ہوئے، یعنی کیا کچھ نہیں ہوا، اور بعد میں خود انسانیت پر شرمندہ ہوئی کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ تو یہ جو لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لا ٹوٹ جائے گا، تو اس کا مطلب دنیا میں انارکی پھیل جائے گی، اور اس کا نتیجہ پھر پوری ہیومینٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا، پھر کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، اور پھر سروائیول آف دا فٹیسٹ، اور ہر کوئی ملٹریلی اپنے معاملات کو دیکھے گا۔ تو پریزیڈنٹ میڈورو نے کہا ہے کہ ہماری انکنڈیشنل سپورٹ ہے، کمپریہنسو اور لیجیٹیمیٹ جو رائٹ ہیں فلسطینیوں کے ان کو حاصل ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سیکرڈ کاز ہے، یعنی یہ مقدس کاز ہے جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ان کو ایک آزاد اور پیسفل ریاست کا حق ہے۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ، یعنی ایک کرسچن لیڈر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک مقدس کاز ہے، اینڈ ناٹ کہ ایون کوئی OIC لیڈر بھی اس طرح سے بات نہیں کر رہا جیسے ایک کرسچن لیڈر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک مقدس کاز ہے۔ اسی درمیان ارجنٹائن جس کی گورنمنٹ بہت پرو اسرائیل اور بہت پرو امریکہ ہے، وہاں پر جو لائرز ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت کو پروب کرنا چاہیے جو کریبین میں وینزویلا کی بورڈز کے اوپر جب وہ حملے ہو رہے ہیں۔ ارجنٹائن کے لائرز جب وہ سامنے آئے۔ اچھا، اسی درمیان جب وہ میکسیکو کے اندر اچانک بہت بڑے پروٹیسٹ شروع ہو گئے، 100 پولیس آفیسر جب اس میں زخمی ہوئے، اتنے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، اچانک ایک گروپ ہے جس نے اپنے آپ کو جین زی میکسیکو کا نام دیا ہے، اس نے جناب علی پروٹیسٹ شروع کر دیے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے ایک میئر ہیں اور وہ پبلکلی ان کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ وہ میئر جو ہیں وہ بڑے بہادر تھے، اور وہ جو ہے یہ جو ڈرگ کارٹلز ہیں ان کے خلاف انہوں نے پورا ایک سٹانس لیا ہوا تھا، بڑے زبردست آدمی تھے، بڑے بہادر تھے، ان کو پبلکلی اسیسینیٹ کیا گیا۔ تو ان کے کئی ہفتوں کے بعد اس گروپ کی جانب سے اس کے رد عمل کے طور پر وہ کہیں گے اس کے رد عمل کے طور پر ہم مظاہرے کر رہے ہیں، تو یہ شروع ہو گئے، بڑے وائلنٹ مظاہرے ہوئے ہیں۔ اور میکسیکو پریزیڈنٹ بلیمز فارن ایکٹرز فار وائلنس ایٹ یوتھ پروٹیسٹ۔ تو میکسیکو کی صدر یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں غیر ملکی ایکٹرز یعنی کہ طاقتیں شامل ہیں ڈی اسٹیبلائزنگ ایکٹیویٹیز کے لیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایشوز تو ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ بڑے زبردست آدمی تھے، بڑے پاپولر تھے، اور اس کا ایک رد عمل آیا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس کو ہوا دی جاتی ہے۔ تو جو بھی ہوگا وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ بس یہ بالکل نیچرل ہی ہے، تو کہیں نہ کہیں فنڈنگ، کہیں نہ کیونکہ دیکھیں نا آلریڈی تو تختے الٹنے کی بات ہو رہی ہے، سبجوگیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں میکسیکو کے اندر حملے کرنے کے لیے امریکہ میں باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی ہے، تو اس لیے اب یہ ریجن جب وہ بڑی مشکل صورتحال سے اس نے گزرنا ہے۔ اب سیکورٹی کونسل کا جو سیشن کل ہونے جا رہا ہے، اب اس میں ڈینجرس بات کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ڈینجرس بات ناظرین یہ ہے کہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس میں یہ شامل ہے کہ غزہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ایک وہ جو اسرائیل کے پاس ہے اور ایک وہ جو حماس کے کنٹرول میں ہے، اور اس کو انہوں نے نام بھی دیے ہیں، یہ گرے زون ہے، یہ ریڈ زون ہے، اور ریکنسٹرکشن جب گرے زون میں ہوگی، یعنی وہ باقاعدہ غزہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔
تو اس میں جو انہوں نے فلسطینی ریاست شامل کی ہوئی ہے وہ کہاں چاند کے اوپر بنے گی، یعنی آدھے سے زیادہ غزہ تو وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں اس ریزولوشن کے تحت، اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پاس نہ ہوئی تو پھر جنگ چھیڑ دیں گے۔ تو یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پاس ہوگی نہیں ہوگی، اصل بات یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی ایسی میننگ فل انٹینشنز موجود ہیں کہ وہ مسئلے کو صحیح معنوں میں حل کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایسی تو کوئی انٹینشنز نہیں ہے۔ تو یہ ڈیٹیلز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ پاس ہوگی نہیں ہوگی، اس میں کیا شامل ہے کیا شامل نہیں ہے، ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ ایکسپلائٹیٹو جب شامل ہوگا، اور وہ نئے نئے ٹولز استعمال کرتے رہیں گے فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ کے لیے، کیونکہ ان کے کوئی ارادے نہیں ہے فلسطینیوں کو رائٹس دینے کے حوالے سے۔ اور جو انہوں نے جینوسائیڈ کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیتن یاہو جب وہ اب کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور بڑی ندامت کرے گا؟ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی انٹینشنز نہیں ہیں، اس لیے ہر جگہ وہ نئے ٹول اور نئے راستے جو استعمال کریں گے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔